भाई दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की एक पूरी सूरत जिसे सूरह निसा कहते हैं, इसमें मर्द और औरत की इज़्दिवाजी जिंदगी के हकाम बतलाए हैं। अपनी बेटियों को अगर अपनी अपनी बेटियों को नेक बनाना बहुत जरूरी है। सलफ़ सालिहीन का यह मामूल था, हमारे बुजुर्गों का यह मामूल था कि वो अपनी बेटियों को निकाह से पहले सूरत निसा और सूरत नूर तर्जमे के साथ पढ़ा दिया करते थे। हमें भी चाहिए कि जिनके यहाँ बेटी हो वो उसको अगर पूरा कुरान पाक तर्जमा के साथ नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम सूरत निसा और सूरत नूर को तर्जमे के साथ पढ़ा दिया करे, ताकि लड़की अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार सके, शोहर के हुकूक अदा कर सके और उसका घर जन्नत का नमूना बने। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात सलफ़ सालिहीन हमारे बुजुर्गों का तो अजीब मामूल था। जब बच्ची पढ़ कर जाती और अभी शादी का कोई इंतजाम नहीं होता था, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो बेटी की जिम्मे लगाते कि बेटा अपने लिए एक कुरान पाक लिख लो। तो ये बच्ची रोजाना बावुजू होकर खुश नवीसी से अच्छे हरूफ से कुरान पाक लिखती थी। और जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाता तो सनहरी जिल्द बांध कर बाप अपनी बेटी को जहेज में दिया करता था। मेरे भाइयों, ये पहले वक्तों का जहेज हुआ करता था। गोया उसके शोहर को ये मैसेज मिल रहा होता कि मेरी बीवी ने घर में जो जिंदगी गुजारी है, मेरी बेटी ने घर में जो जिंदगी गुजारी है, उसका फारिग वक्त उस कुरान पाक को लिखने में गुजरा है। मोबाइल में लायानी प्रोग्राम में देखने में उसका वक्त नहीं गुजरा। और आगे की खास बात है कि जब भी रिश्ता करे तो रिश्ते के बाद में क्या करना है, औरत के इंतखाब में और औरत को सेलेक्ट करने में और बीवी के इंतखाब में जल्दबाजी बहुत ही नुकसानदेह है। इस्तिखारा और मशवरे से काम लिया जाए। अगर ताखिर हो जावे, लेट हो जावे तो मायूसी न हो। अगर 2-4 जगह रिश्ता गया और वहां से जवाब नहीं मिला तो अक्सर घरों के लोग मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब कौन देगा। सारे खानदान में छानबीन कर ली, सारे खानदान में इंक्वायरी कर ली, इधर उधर बात लगा दी, अब तो कोई देता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। फिर पढ़े लिखे नौजवान का निकाह ऐसी अनपढ़ लड़की से करवाया जाता है जो किसी भी तरह उसके मुनासिब नहीं होती। वे सारी जिंदगी आपस में अनबन, लड़ाई झगड़े, आखिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। इसे मेरे भाइयों, लड़के को चाहिए कि खुद भी हिम्मत से काम ले और घर वालों को भी मायूस न होने दे। अल्लाह तबारक व तआला से अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखते हुए खूब दुआएं मांगे और घर वालों को भी चाहिए हिम्मत से काम लेते हुए ठंडे दिल से खूब सोचकर अच्छी तरह छानबीन करके रिश्ता तय करे। इस सिलसिले में मैं कुछ बातें आपको बयान करता हूँ। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि सलातुल हाजल 2 रकात पढ़कर, सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इसी तरह फर्द नमाजों के बाद और नवाफिल के बाद ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ौजतिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए परवरदिगार आलम, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ ऐसी बीवी से जो मुझे बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बूढ़ा कर दे। अभी मैं जवान हूँ लेकिन औरत की परेशानी की बुनियाद पर बुढ़ापे की उम्र के पहले मैं बूढ़ा हो जाऊं। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये बहुत ही अहम दुआ है, उसका खूब एहतिमाम करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत से अल्लाह पाक की पनाह चाहिए है जो बुढ़ापे की उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देवे। ऐसी बीवी गले का तोक बन जाती है। साथ मशवरे करने का भी एहतिमाम करे। हम अपने बड़ों से मशवरा करें, माँ बाप से मशवरा करें। बीवी के इंतखाब में, बीवी के सेलेक्ट करने में शरीयत में मशवरा की अहमियत और ताकीद आई है। अल्लाह ने कुरान करीम में मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ए नबी जी, आप उन सहाबा से अहम काम में मशवरा लिया करे। सो जब फैसला कर ले तो अल्लाह पर भरोसा करे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तवक्कुल करने वालों को, भरोसा करने वालों को महबूब रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों बराए रास्त अल्लाह तबारक व तआला से रहबरी लेते थे, हिदायत लेते थे। फहमो फिरासत में, समझदारी में, अक्लमंदी में अल्लाह के नबी से बढ़कर कौन हो सकता है। उसके बावजूद मशवरा की अहमियत बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया, जब आपके पास कई राय जमा हो जावे और घर के समझदार अफराद खुसूसन वालिदैन की राय आ जाए तो फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस फैसले में अपनी मदद शामिल हाल फरमा दे। और मशवरे की दुआ मांग कर इस्तिखारा करने के बाद अपने हालात को सामने रखते हुए किसी एक राय पर अमल करे। 2 काम करने हैं, एक तो मशवरा करना है,
گھر والوں سے کرنا ہے، گھر کے وڈیروں سے کرنا ہے، ماں باپ سے کرنا ہے۔ نمبر 2 استخارہ کرنا ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما خواب من استخار ولا ندیم من استشار، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، اور وہ انسان کبھی پشیمان نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا۔ تو دوسرا کام استخارہ کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے استخارہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے بلائی کا، خیر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب میرے جوانوں، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی ادھر ادھر کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سپنا ہوتا ہے، کوئی خواب نظر آتا ہے، اور اس خواب کے اندر بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ میرے بھائیو، خوب سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے استخارہ کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے، اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ بھائیو یہ ہے، آدمی 2 رکعت نفل نماز، جیسے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت سے، استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے میرے سامنے باری تعالیٰ 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ پھر 2 رکعت پڑھے، اور نماز کے بعد استخارہ کی جو مسنون دعا ہے، جو اکثر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب موبائل میں دیکھوں گے تو بھی استخارہ کی دعا آپ کو مل جائے گی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے، وہ دعا پڑھے۔ یہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی۔ یہ هذا الامر جب پڑھے اس وقت اپنا معاملہ سوچ لے وے، جو آپ کو جس کے بارے میں استخارہ کرنا ہے، یہ هذا الامر پر اس بات کو دماغ میں رکھے، خیر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں بھی سوچ لے، شر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فصرفہ عنی وصرفنی عنہ وقدر للخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ یہ روایت آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے پروردگار عالم، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں، یہ اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، یہ نہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے، اور آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر طاقت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ، اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائے، یعنی اس جگہ ہذا الامر کا ترجمہ ہے، یہ معاملہ تصور، اس معاملے کا تصور، یہ بات چاہے منگنی کا مسئلہ ہو، بچی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا ہو، تصور دل میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رکھا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اور اس کو میرے لیے آسان فرما، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور یہ اللہ، آپ کی علم میں یہ بات ہے، یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے، اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے، اور اس پر مجھے مطمئن بھی کر دیجئے۔ یہ استخارہ کی جو دعا میں نے عربی میں پڑھی، عربی میں نہ آوے تو اردو میں پڑھے، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آپ کو بیان کیا ہے۔ استخارہ کی دعا پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کر لی، اب استخارہ ہو گیا۔ استخارہ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں۔ بھائیو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت ہی استخارہ کر لے۔ نہ رات کی کوئی قید ہے، نہ دین کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے، نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا، اور خواب کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جائے گا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، خواب آنا کوئی ضروری نہیں، خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے، یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جاوے، بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا، سپنے میں نہیں آتا۔ اچھا، بعض لوگ یوں کہتے ہیں
استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، پر جس کی طرف دل مائل ہو جاوے، دل کا رجحان ہو جاوے، وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو بالفرض اگر یہ مانو، اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش ہو، تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے گئے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے گئے، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے نہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب جب کام ہو گیا، اب ظاہری اعتبار سے بعض وقت ایسا لگتا ہے جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے، بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ انسان تو میرے بھائیو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے رب العالمین، وہ جانتا ہے تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور تیرے حق میں کیا بہتر نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں یہی بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ماں باپ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشانی کا شکار ہے۔ اس کے بارے میں بزرگوں سے ایک مجرب عمل منقول ہے، وہ یہ ہے جس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم پڑھ لیا کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیا کرے، اے پروردگار عالم اپنے فضل سے مجھے نیک رشتہ عطا فرما۔ 40 دن تک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشتہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر 40 دن تک یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہو، پھر دوسرا چلہ شروع کرے، دوسرے 40 دن شروع کرے، اگر اس میں بھی کام نہ ہو تو تیسرا چلہ شروع کرے، 3-4 چلوں کے بعد انشاءاللہ ضرور رشتہ طے ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ تاہم جب تک مقصد پورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھے، مایوس نہ ہوئے۔ بہت سے حضرات نے اس کا تجربہ کر کے بتایا کہ انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ سب سے بڑا اور اصل وظیفہ تو پایو دعا ہے، پر جس کے بچے اور بچیوں کے رشتہ نہ آتے ہو وہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے اور اس اہم کام کے لیے اس کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ضرور رشتے ہو جائیں گے۔ تاہم یہ سب کام تقدیر کے مطابق بایو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جس وقت کے لیے اور جہاں مقرر کیا ہے اس کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق دے، مشورہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کو مقدر فرماوے۔ Free audio post production.